सब में चेंजिंग हो गई और कोई भी धर्म के अंदर धर्म का मानने वाला, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, मूसा का मानने वाला या उज़ैर का मानने वाला, यहूदी हो, मुसलमानों को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म के मानने वाले को आप बुलाकर कहें कि वो इस बात की हल्फ ले, कसम खाकर बयान करे कि वो जिस धार्मिक ग्रंथ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानता है, मिन वहन जिस तरीके से था, आया उसी तरीके से मौजूद है, आज कोई भी कसम खाने के लिए तैयार नहीं है। सब मानते हैं चेंजिंग हुई है, सब मानते हैं तहरीफ हुई है, सब मानते हैं कि तब्दीली हुई है। आइए आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि कुरान करीम के अंदर तब्दीली हुई है, चेंजिंग हुई है। हमारे शिया भाई कुरान के 40 पारे मानते जरूर हैं कि कुरान के 40 पारे हैं, 10 पारे मोहम्मद, नाउजुबिल्लाह, वो कहते हैं 10 पारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चुरा लिए हैं, जो अली के बारे में थे, जिब्रील जो नाजिल किए थे, लेके आए थे, और वो तो अली के पास आ रहे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रास्ते में ही उनको पकड़ लिया और उनसे नबूवत छीन ली, कुरान ले लिया। लेकिन मौजूदा कुरान के बारे में शियों का अकीदा भी है कि इसमें तहरीफ नहीं हुई है, इसमें तब्दीली नहीं हुई है। आज आप हिंदुस्तान का जो कुरान पढ़ेंगे, झारखंड का जो कुरान पढ़ेंगे, यूपी के कुरान में भी वही लिखा हुआ होगा, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं होगा। और जो हिंदुस्तान के कुरान में आप पढ़ेंगे, सऊदिया की सरजमीन पे चले जाइए, सऊदिया की सरजमीन पर भी आपको वही कुरान मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होगा और मिनल जिन्नती वन्नास पर खत्म होगा। हिंदुस्तान में कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बे से शुरू होगा, मिनल जिन्नती वन्नास की सीन पर खत्म होगा। यही कुरान अमेरिका में, इंग्लैंड में आप ले जाइए, पढ़िए, वहां चले जाइए, यही कुरान आप उधर भी देखेंगे। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर कहीं भी चेंजिंग नहीं मिलेगी, एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। 1400 साल से लेकर अब तक मिन वअन, सेम टू सेम, हूबहू उसी अंदाज से कुरान जिस अंदाज से नाजिल हुआ था, आज भी उसका एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, जबर और जेर तो बहुत दूर की बात, उसका नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका, नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका। तमाम सेहूनी और सल्जूकी ताकतें मिल जाएं, आज भी अगर चाहे कि कुरान का एक नुक्ता बदल दें तो वो नुक्ता भी नहीं बदल सकती हैं। इतनी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है अल्लाह तबारक व तआला ने। दुनिया की और किसी भी किताब को ये मकाम हासिल नहीं। और आज प्रैक्टिकल करके अगर देखना चाहें तो आओ और मुकाबला करके देख लो। यहूदी अपना तौरात लाएं, ईसाई अपनी इंजील लाएं, हिंदू भाई अपने वेद लाएं, बुद्धिस्ट अपना बुद्धिज्म लाएं, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आएं। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, सारे के सारे अपनी अपनी किताबें ले आएं, अपने अपने टेक्स्ट बुक्स ले आएं, अपनी अपनी ओरिजिनल किताबें ले आएं, एक मैदान में जमा कर दें, एक मैदान में रख दें। मुसलमान भी कुरान ले आए और एक मैदान में रख दें। सारी किताबों में तेल लगाकर अगर आग लगा दी जाए, सारी किताबों को जला दिया जाए, तौरात भी, जबूर भी, इंजील भी, वेद भी, सिख इज्म गुरु ग्रंथ भी, बुद्धिज्म भी, सारी की सारी किताब, कुरान भी, सारी की सारी किताबें जला दी जाए, उसके बाद फिर कहा जाए लोगों अपनी अपनी किताबें जिंदा करो, अपनी अपनी किताबें छापो, अपनी अपनी किताबें लेके आओ। काबे की रब की कसम, न हिंदू भाई वेद ला सकते हैं, न ईसाई इंजील ला सकता है,
یہودی تورات لا سکتا ہے، نہ سکھزم، نہ بدھزم، نہ گرو گرنتھ، نہ جینزم، کوئی بھی کتاب زندہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ اور پھر کوئی مسلمانوں سے کہے کہ تم اپنی کتاب پیش کرو تو 10 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک سنا دے گا، اور وہ دوسرے دن قرآن چھپ کر لاکھوں کی تعداد میں پھر وجود میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ساری کتابیں جلنے کے بعد جل جائیں گی، دوبارہ لکھی نہیں جا سکتی ہیں، دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن قرآن جلانے سے جل نہیں سکتا، مٹانے سے مٹ نہیں سکتا، بہانے سے سمندر میں ڈالنے سے بہ نہیں سکتا، یہ 10 سال کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کریم کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اُتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کتاب کو پڑھیے نہیں، تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے۔ یہ کوئی ایسی معمولی کتاب تھوڑی ہے۔ عالمین نے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے کہا ہے۔ قرآن کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت ایک الگ چیز ہے۔ قرآن کا پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پکڑا دیں، کوئی نیا گھر بنتا ہے، کوئی نئی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر ہم کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک ایک پارہ پکڑا دیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ لیجئے قرآن، اور آج قرآن خوانی ہو جائے، تلاوت ہو جائے قرآن کی، اور ایک ایک پارہ سب لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا۔ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک پارہ سب کو پکڑا دیا اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا۔ پورے مہینے ہمیں تراویح نہ پڑھنا پڑے اور مسجد میں آ کر قیام اللیل نہ کرنا پڑے، اس لیے کسی حافظ صاحب کو متعین کر کے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کروا دیا جائے اور صبح صادق سے پہلے سحری تک پورا کا پورا قرآن وہ پڑھ کے ختم کر دے، اس کو کہا گیا پڑھنا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم حضرات جانتے ہیں، عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے مصباح اللغات وغیرہ المنجد عربی میں تلا یتلو کا معنی آپ کو ملے گا عربی زبان میں پیچھے پیچھے چلنا، اور اسی تلا یتلو سے امپریٹیو سینٹنس آتا ہے، فعل امر آتا ہے اتلو، جس کا اگر ہم لغوی ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا کہ پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ پہلے قرآن پڑھیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم دیا کریے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیے، اس کا نام ہے تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ عرب کے اندر اونٹنی کے ایک بچے کو تلو کہا جاتا ہے،
جنگل میں جو اونٹنی چارہ چرتی ہیں، کھاتی ہیں گھاس وغیرہ، اور اس اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں بچہ جا رہا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں اس کا بچہ بھی اس کی ماں کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلتا ہے، تو عرب اس بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے، یعنی یہ اپنے ماں کے نقش قدم پر چلنے والا بچہ ہے، یہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسی لیے جنگل کے خطرناک اور ڈینجر درندوں سے اور جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پہ چلتا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ عرب ایسے اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے، یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی تلو سے بنا ہے تلاوت، اسی تلو سے مشتق ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو جنگل کے دیگر خطرناک جانوروں کے ظلم اور ان کے شکار سے محفوظ رہتا ہے، اسی تلو سے بنا ہے تلاوت۔ اسی طریقے سے تم اگر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، قرآن کے منع کردہ راستوں سے باز آ جاؤ گے، تو جس طرح اونٹنی کا بچہ محفوظ رہتا ہے شر پسند جانوروں کے ظلم اور شکار سے، اسی طریقے سے تم بھی محفوظ رہو گے دنیا کے اندر تمام ظالم اور بدترین قوموں کے ظلم سے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن، جس طرح ماں اپنے بچے کو خطرناک جانور کے آنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی آغوش میں آ جائیں گے تو قرآن ہماری حفاظت فرمائے گا، اور قرآن ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا، اور وہ ہمیں تمام ظالم و جابر قوموں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب، تلاوت کا مطلب یہ ہوا ہے۔ تلو اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی سے تلاوت ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، تم بھی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، انشاءاللہ دنیا کی ساری بدقماش قوموں کے شر و فتن سے تم محفوظ رہو گے۔ اب نتیجہ نکالیے، آج جو چاہتا ہے ہمیں گھنٹے کی طرح بجا کر چلا جا رہا ہے، اور جو چاہتا ہے ہمیں جہاں استعمال کرنا وہاں ہم کو وہ استعمال کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، ہم نے مضبوط نہیں کیا۔ جہاں قرآن کریم نے بہت سی چیزوں کا ہمیں حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمانو والو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولیوں میں مت بڑھ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بڑھ جاؤ، جماعتوں میں مت بڑھ جاؤ۔ اللہ ہمیں متحد رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور متحد رہنے کا راستہ کیا بتایا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اتفاق کا جو راستہ بتایا تھا وہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام بحبل، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم سب ایک رہو گے، متفق رہو گے، متحد رہو گے، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت بڑھ جاؤ۔ فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مفہوم مخالف نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔
اللہ کی رسی کو پکڑ لو, ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ, ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ, جماعتوں میں مت تقسیم ہو جاؤ. آج ہم جماعتوں میں تقسیم ہیں, آج ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس کا مفہوم الٹا نکالیے تو الٹا مفہوم یہ نکلتا ہے, آج ہم ٹولی اور جماعتوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. آج ہم نظر ڈال لیں, اور ابھی 2024 چل ہی رہا ہے, ایک مہینے کے بعد الیکشن کا گہما گہمی ہوگی, اور آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا اتفاق, آپ کا اتحاد کس طریقے سے اس کا شیرازہ بکھرے گا. ہم اور آپ کس طریقے سے بکھریں گے. کوئی اس پارٹی میں جائے گا, کوئی اس پارٹی میں جائے گا, کوئی اس جماعت میں جائے گا, کوئی اس جماعت میں جائے گا, کوئی اس گروہ میں جائے گا, کوئی اس گروہ میں جائے گا. اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے گا. ہمارا اور آپ کا جو ایم ہے, جو نشانہ ہے, جو مقصد ہے, ہم اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے, ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے, یکجہتی نہیں ہے, ہمارے اندر اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا نقصان ہم اٹھائیں گے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, جو آپ کی طرف پڑھی گئی ہے. تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ کثرت سے, بہت زیادہ اس کے نسخوں کو نہیں پڑھنا ہے, بلکہ ایک آیت پڑھیے اور اس پر پہلے عمل کر کے دکھائیے, پھر ایک آیت پڑھیے, پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھلائیے. صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں. ایک آیت جیسی نازل ہوتی ہے, آج ان کے کانوں میں جاتی ہے, فوراً پہلے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. نہیں, آگے کا نہیں سنیں گے, پہلے اس پر عمل کر کے دکھائیں. آیت نازل ہوتی ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. پورا قرآن نہیں پڑھا صحابہ کرام نے, آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا. حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے؟ کیا اللہ کو بھی قرض حسنہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ فرمایا ہاں, اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے, فرمایا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا کہ تمہیں جنت ملے گی. فرمایا اللہ کے نبی, میرے پاس 2 باغ ہیں, میرے پاس 2 گارڈن ہیں, ایک مدینے کے اوپر حصے میں اور ایک مدینے کے نیچے حصے میں. اے اللہ کے نبی, میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا, میں نے دونوں باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ. اللہ کے نبی فرماتے نہیں, اے ابو الدحداء تم ایسا نہ کرو, اگر تم دونوں باغ صدقہ کر دو گے, اللہ کو قرض حسنہ دے دو گے, تو پھر تمہاری روزی روٹی کیسے چلے گی, تمہاری معیشت کیسے چلے گی, تم زندگی کیسے گزارو گے, تمہارے بیوی اور بچے پھر کیا کھائیں گے؟ ایسا کرو, تمہارے پاس 2 باغ ہیں, ایک باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو. تب حضرت ابو الدحداء انصاری نے ایک باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ اور ایک اپنے پاس رکھ لیا. کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے کہ اللہ ایک آیت نازل ہوئی, فوراً اس کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا ہے. وہ پورا قرآن نہیں سنتے تھے اور نہ ہی پورا قرآن سن کر یہ دیکھتے تھے کہ اب ہمارے مطلب کی باتیں کون سی ہے, اس پر ہم عمل کریں گے, اور جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کا رجحان نہیں تھا. انہوں نے اسلام کو اور اسلامی احکام کو, قرآن کو کرانہ مرچینٹ کی دکان نہیں سمجھی تھی کہ جو چیز میرے مطلب کی ہے وہ ہم لے لیں اور جو چیز میرے خلاف ہے اس کو ہم ترک کر دیں. نہیں نہیں میرے بھائی, وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے, قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں پڑھنے کا شوق ہے, کوئی مر جائے تو لاؤ پورا قرآن, کوئی دکان کھولو تو پڑھ لو پورا قرآن, کوئی گھر بناؤ تو بلا لو کرائے کے ٹٹوؤں کو اور پڑھ لو پورا قرآن. آج ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہے, تلاوت کا رواج نہیں ہے. ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, تلاوت کرنا ہے قرآن کی. اس عظیم اور مقدس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے,
باقاعدہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، ہم سازشوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ باقاعدہ ایسی فیکٹری تیار ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے، قرآن سے اتنی آیتوں کو نکالا جائے، ہم ان کے نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں اور مصلحتاً بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ باقاعدہ ایسے لوگ ہمارے اندر سے تیار ہو رہے ہیں، اور کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا، قرآن کریم میں وہی 1400 سال پرانی گھسی اور پٹی باتیں ہیں، تو کیا موجودہ حالات کے تحت بدلنا نہیں چاہیے؟ یہی تو خصوصیت ہے قرآن کی، یہی تو خصوصیت ہے اسلام کی کہ جس طریقے سے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا یہ ہو بہو اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ گیتا پریس گورکھپور میں جو گیتا چھپی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور بمبئی میں کلیان پریس سے جو گیتا چھپی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ایک ہی کنٹری کے اندر دو گیتا چھپی ہے۔ گیتا پریس گورکھپور کے گیتا کے اندر شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں جو لکھا ہے وہی مہاراشٹر کلیان سے چھپنے والی گیتا کو آپ دیکھ لیں، اور وہی گیتا اٹھائیں آپ 6واں ادھیائے اور 10واں منتر، آپ کو بامبے سے چھپنے والی، کلیان سے چھپنے والی گیتا کے اندر 2-3 شبد زیادہ بڑے ہوئے ملیں گے۔ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس میں لکھا ہے یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسے ستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ، اتنا لکھا ہے۔ اور کلیان میں چلے جائیے جو چھپی ہوئی ہے گیتا، اس میں لکھا ہے یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسے ستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ پنچم سمیا کرتویہ اہم سویم کرتویتی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک ہی کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ سے چھپنے والی گیتا بدل گئی۔ والمیکی رامائن اور رام چرت مانس، یہ 2 رامائنیں بڑی مشہور ہیں۔ والمیکی رامائن کہتی ہے رامم بھگوانم است، رام بھگوان، اور والمیکی رامائن کہتی ہے رام پروشوتم است، رام مریادہ پروشوتم ہے، یعنی انسان ہے بھگوان نہیں ہے، ہاں انسانوں میں سب سے اتم ہے، سب سے افضل ہے، یہ والمیکی رامائن کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رامائن 2 ہیں۔ والمیکی رامائن رام کو بھگوان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے رام انسان ہے، اور تلسی داس جی کی رامائن رام کو انسان نہیں بھگوان مانتی ہے۔ رامائنوں میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ یہی حال ویدوں کا بھی ہے، یہی حال اسمرتیوں کا بھی ہے، اور یہی حال انجیل کا بھی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کا بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بھی ہے، تورات کا بھی ہے اور انجیل کا بھی ہے۔ سب میں چینجنگ ہو گئی، اور کوئی بھی دھرم کے اندر دھرم کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کرسچین ہو، موسیٰ کا ماننے والا یا عزیر کا ماننے والا، یہودی ہو، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو آپ بلا کر کہیں کہ وہ اس بات کی حلف لے، قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ جس دھارمک گرنتھ کو اپنا دھارمک گرنتھ مانتا ہے، من وعن جس طریقے سے تھا آیا اسی طریقے سے موجود ہے، آج کوئی بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں چینجنگ ہوئی ہے، سب مانتے ہیں تحریف ہوئی ہے، سب مانتے ہیں کہ تبدیلی ہوئی ہے۔ آئیے آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے
کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی قرآن کے 40 پارے مانتے ضرور ہیں کہ قرآن کے 40 پارے ہیں، 10 پارے محمد، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں 10 پارے محمد رسول اللہ نے چرا لیے ہیں، جو علی کے بارے میں تھے، جبرائیل جو نازل کیے تھے لے کے آئے تھے، اور وہ تو علی کے پاس آ رہے تھے، محمد رسول اللہ نے راستے میں ہی ان کو پکڑ لیا اور ان سے نبوت چھین لی، قرآن لے لیا۔ لیکن موجودہ قرآن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ بھی یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ آج آپ ہندوستان کا جو قرآن پڑھیں گے، جھارکھنڈ کا جو قرآن پڑھیں گے، یو پی کے قرآن میں بھی وہی لکھا ہوا ہوگا، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اور جو ہندوستان کے قرآن میں آپ پڑھیں گے، سعودیہ کی سرزمین پہ چلے جائیے، سعودیہ کی سرزمین پر بھی آپ کو وہی قرآن ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگا اور من الجنتی والناس پر ختم ہوگا۔ ہندوستان میں قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ کے بے سے شروع ہوگا، من الجنتی والناس کی سین پر ختم ہوگا۔ یہی قرآن امریکہ میں، انگلینڈ میں آپ لے جائیے، پڑھیے، وہاں چلے جائیے، یہی قرآن آپ ادھر بھی دیکھیں گے۔ میرے بھائیو، قرآن کے اندر کہیں بھی چینجنگ نہیں ملے گی، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ملے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ 1400 سال سے لے کر اب تک من وعن، سیم ٹو سیم، ہو بہو اسی انداز سے قرآن جس انداز سے نازل ہوا تھا، آج بھی اس کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات، زبر اور زیر تو بہت دور کی بات، اس کا نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا، نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا۔ تمام سیہونی اور سلجوقی طاقتیں مل جائیں، آج بھی اگر چاہیں کہ قرآن کا ایک نقطہ بدل دیں تو وہ نقطہ بھی نہیں بدل سکتی ہیں۔ اتنی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، دنیا کی اور کسی بھی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں۔ اور آج پریکٹیکل کر کے اگر دیکھنا چاہیں تو آؤ اور مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ یہودی اپنا تورات لائیں، عیسائی اپنی انجیل لائیں، ہندو بھائی اپنے وید لائیں، بدھسٹ اپنا بدھزم لائیں، سکھ اپنا گرو گرنتھ لے آئیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں سارے کے سارے اپنی اپنی کتابیں لے آئیں، اپنے اپنے ٹیسٹ بکس لے آئیں، اپنی اپنی اوریجنل کتابیں لے آئیں، ایک میدان میں جمع کر دیں، ایک میدان میں رکھ دیں۔ مسلمان بھی قرآن لے آئیں اور ایک میدان میں رکھ دیں، ساری کتابوں میں تیل لگا کر اگر آگ لگا دی جائے، ساری کتابوں کو جلا دیا جائے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، وید بھی، سکھ ازم، گرو گرنتھ بھی، بدھ ازم بھی، ساری کی ساری کتاب، قرآن بھی، ساری کی ساری کتابیں جلا دی جائیں، اس کے بعد پھر کہا جائے لوگوں اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو، اپنی اپنی کتابیں چھاپو، اپنی اپنی کتابیں لے کے آؤ۔ کعبے کی رب کی قسم، نہ ہندو بھائی وید لا سکتے ہیں، نہ عیسائی انجیل لا سکتا ہے، نہ یہودی تورات لا سکتا ہے، نہ سکھزم، نہ بدھزم، نہ گرو گرنتھ، نہ جینزم، کوئی بھی کتاب زندہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ اور پھر کوئی مسلمانوں سے کہے کہ تم اپنی کتاب پیش کرو تو 10 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک سنا دے گا، اور وہ دوسرے دن قرآن چھپ کر لاکھوں کی تعداد میں پھر وجود میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی ساری کتابیں جلنے کے بعد جل جائیں گی، دوبارہ لکھی نہیں جا سکتی ہیں، دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن قرآن جلانے سے جل نہیں سکتا، مٹانے سے مٹ نہیں سکتا، بہانے سے سمندر میں ڈالنے سے بہ نہیں سکتا، یہ 10 سال کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ
نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس قرآن کریم کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کتاب کو پڑھیے نہیں، تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے۔ یہ کوئی ایسی معمولی کتاب تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر، خانہ کعبہ کی دیواروں پر لوگ اشعار لکھتے تھے اور دوسرے دن دوسرا شاعر پہلے شاعر کے اشعار میں کچھ کمی نکال دیا کرتا تھا، اس میں یہ کمی، اور جس کے اشعار میں کمی نہیں نکلتی تھی اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، نہیں تمہارا اشعار شعر بہت اچھے ہیں بھائی، کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی، اس کو ایوارڈ ملتا تھا۔ ایک دن حسان ابن ثابت خانہ کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ 3 آیتیں لکھاتے ہیں وہاں پر، غور کیجئے گا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر جیسی شخصیت نے نقل کیا ہے، تاریخ بتائی ہے، 3 لائنیں لکھ دی خانہ کعبہ کی دیوار پر، اور جانتے ہو کیا لکھا انہوں نے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانئک هو الابتر، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں یہ اشعار جو ہیں وہ حسان ابن ثابت کے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کا نظریہ اس میں کیا کمی نکالتے ہیں لوگ۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتیں لکھ کر چلے آئے۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، پڑھتا جا رہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ارے یہ کیسے شعر ہیں؟ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، تو اگر 2 شعر لکھتے حسان تو 1 لائن اور ہونی چاہیے، یہ 3 لائن کا شعر کون سا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چلو ایک شعر مان لیا، ان شانئک هو الابتر، ایک اور لائن کہاں چلی گئی؟ 1 لائن اور ہوتی تب تو 2 شعر ہوتے۔ اچھا چلیے لائن نہیں ہے تو کیا ہوا، بات تو پوری ہو گئی۔ ان آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کیا کمی نکالیں؟ کوئی کمی نہیں نکل رہی ہے۔ لوگوں میں آپس میں باتیں ہوئی، اگر کوئی کمی نہیں نکال سکتے ہوئی نشار کے اندر تو حسان ابن ثابت کو بلاؤ اور ان کو ایوارڈ دے دیا جائے، انہی کو انعام دیا جائے، ان سے بڑا کوئی شاعر ہی نہیں ہے۔ اتنے اچھے کلام کی کوئی بھی آدمی ان کے کلام میں کوئی کمی نہیں نکال پا رہا ہے۔ سب سے بڑا شاعر جو تھا نامی گرامی، اس نے کہا رک جاؤ، مجھے 1 رات کی مہلت دے دیجئے، میں اس میں کچھ نہ کچھ کمی نکالوں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں 1 رات کی مہلت دی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ میں رک جاتا ہے، بار بار ان اشعار کو دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کمی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی کمی نہیں نکلتی ہے۔ کوئی کمی نکالتا ہے تو خود پھنس رہا ہے، نہیں یار اس میں اگر یہ کہتا ہوں تو میں خود ہی پھنس رہا ہوں۔ کوئی کمی صبح تک نہیں نکال پایا۔ کئی دن ہو گئے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ شاعر جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے کمی نکالنے کے لیے 1 رات مانگی، لیکن وہ بھی رات بھر لگا رہا، کوئی کمی نہیں نکال پایا۔ تو اس نے کہا چلیے کوئی کمی تو نہیں نکل رہی ہے، اس میں میں اپنی طرف سے 1 لائن بڑھا دیتا ہوں تاکہ 2 شعر ہو جائیں۔ اس نے اپنی طرف سے 1 لائن بڑھا دی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نیچے اس نے 1 لائن اپنی طرف سے بڑھا دی۔ صبح ہو کے جب لوگ آئے کہا کہ بھائی کچھ کمی نکلی؟ کہ ہاں نکل آئی، جاؤ اور دیکھ لو۔ حسان ابن ثابت کے اشعار مکمل نہیں تھے، 1 لائن کی کمی تھی، میں نے اس میں 1 لائن اپنی طرف سے جوڑ دی ہے، اب وہ مکمل 2 شعر ہو گئے ہیں، 2 اشعار ہو گئے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ لوگوں نے جب دروازہ کھولا اور خانہ کعبہ کے اندر گھستے ہیں، اس کی دیوار پر لکھے ہوئے یہ 3 آیتوں کے بعد 4تھی لائن پر نظر پڑتی ہے، اس 4تھی لائن پر
اس بڑے شاعر نے اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کیا تھا، اس نے اپنی لاچاری اور بے بسی کا اظہار کیا تھا چوتھی لائن میں۔ اوپر والے تینوں لائنیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس نے چوتھی لائن لکھ دی مَا هَذَا کلام البشر، یہ اوپر والی تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ کسی انسان نے یہ اوپر والی لائن لکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ حسان ابن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حسان ابن ثابت کے اشعار نہیں ہیں، کیونکہ یہ تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ عرب کے شاعر اور کافر شاعر قرآن کی عظمت، قرآن کی بلندی، قرآن کے معیار کو سمجھتے تھے۔ آج کا مسلمان قرآن کے معیار کو بس اتنا ہی سمجھا ہے، گھر بن جائے تو بنا لو، پورا لوگوں کو بلا کے پڑھوا لو، کوئی مر جائے تو پڑھوا لو۔ ہم نے قرآن کا بس معیار اتنا ہی سمجھا ہے، بس دکان کوئی نئی لی جائے یا بنائی جائے تو اس میں قرآن پڑھوا لو، یا پھر مسجد میں چل کے قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھوا لو، چل تو جھوٹا کہ میں جھوٹا، تو سچا کہ میں سچا، چل مسجد میں چل تو قرآن اٹھا کے قسم کھا لے یا میں قرآن اٹھا کے قسم کھا لوں۔ میرے بھائیو، آج قرآن صرف اس معنی میں رہ گیا۔ عرب کے کافر تک قرآن کی عظمت کو پہچانتے تھے، وہ اوپر کی تینوں لائنیں پڑھنے کے بعد نیچے لکھ دیتے تھے ما ھذا کلام البشر، اوپر کی تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ وید بدل گئے، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، اعتراف خود کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ان ویدوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ ان ویدوں میں یہ چینجنگ کب سے ہوئی ہے، لیکن ویدوں میں اتنی چینجنگ ہو چکی ہے، اتنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ ہم اوریجنل ویدوں کے منتر پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایشوانی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے باقاعدہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو اوریجنل منتر ہیں ہم ان کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، اتنا اصلی میں ڈالڈا مل چکا ہے، لیکن ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا ہو بہو اسی شکل میں آج تک موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ یہ رضوی جیسے لوگ ابھی اور پیدا ہوں گے، آئیں گے، بہکائیں گے، اس طریقے کے الٹے سیدھے جملے بولیں گے، اور پاپا کی پریاں اس پر ڈیبیٹ کرائیں گی، لیکن ہوگا کچھ نہیں، اس لیے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں پہلے بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور کل قیامت کی صبح تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ حسان ابن ثابت کو کہا گیا ہے حسان تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اوپر والی تینوں آیتیں، یہ تینوں لائنیں تمہارا کلام ہے ہی نہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تب حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے بالکل سچ فرمایا ہے، واقعی یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ اسی کا کلام ہے، یہ ہمارا کلام ہے ہی نہیں، اقرار کیا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز تو یہ ہو گئی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب میں نے بتا دیا، پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب نہیں بیٹھ جاؤ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تراویح ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی، اس کے بعد پھر دیکھیے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، آخری جملہ یعلمون تعلمون یہی آپ کو سنائی دے گا۔ اور جن مسجدوں میں ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھنا ہے وہاں تو راجدھانی ایکسپریس بھی فیل ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ کو، کچھ نہیں۔
اور دھڑا دھڑ چلتا رہے گا. وہ یعلمون تعلمون بھی صحیح سے پتہ نہیں چلے گا کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو آج رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا ہے. تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کیجئے, پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی, اتاری گئی. اور دوسری چیز پر غور کیجئے گا, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کیجئے. یہاں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے, اللہ نے یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, نماز قائم کیجئے. نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے. جیسے قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے, اسی طریقے سے نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا, قیام صلاۃ الگ چیز ہے. نماز پڑھنا کیا ہوا, صبح سے شام تک ہم کھیت جوتتے رہے اور شام کو گھر آئے تو اب وضو بنایا, کھانا نہ کھا کے اب صبح کی فجر بھی پڑھ رہے ہیں, ظہر بھی پڑھ رہے ہیں, عصر بھی پڑھ رہے ہیں, مغرب بھی پڑھ رہے ہیں اور عشاء بھی پڑھ رہے ہیں. کیا ہوا, ارے صاحب کھیت میں ٹائم نہیں ملا اس لیے گھر آ کے ہم نماز. یہی کرتے ہیں صاحب. ایک آدمی آفس میں کام کر رہا ہے, سرکاری ڈپارٹمنٹ میں, وہاں آرڈر نہیں ہے اس کو نماز پڑھنے کا. صاحب نہیں, آپ کو کام کرنا ہے, آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے, آفس میں آپ کو پرمیشن نہیں ہے. میرے بھائیوں, اب وہ بیچارہ گھر پہ آتا ہے تو گھر پہ شام کو آنے کے بعد وضو بناتا ہے. اب وہ آفس میں چھوٹی ہوئی ظہر بھی پڑھتا ہے, عصر بھی پڑھتا ہے, مغرب بھی پڑھتا ہے اور عشاء بھی پڑھتا ہے. یاد رکھیے گا, ہر وہ بزنس, ہر وہ سروس, چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو, چاہے وہ بینک کی نوکری ہو, اگر وہاں آپ کے اوپر نماز پڑھنے پر پابندی ہے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے اور آپ اس نوکری یا اس سروس یا اس بزنس کو بچانے کے لیے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں, ایسی سروس حرام, ایسا بزنس حرام, ایسی نوکری حرام ہے. آپ آفس چھوڑ دیں لیکن نماز نہ چھوڑیں. سروس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن نماز کو نہیں. یاد رکھیے گا, ایسی نوکری جہاں آپ کے اوپر نماز پر پابندی ہو, ایسی سروس آپ کے لیے حرام ہے جہاں آپ کو نماز کی اجازت نہ ملتی ہو, کیونکہ آپ کو کوئی زبردستی سروس پر نہیں رکھے ہوئے ہے, بندوق کی گولی اور سر پہ رکھ کر نہیں کہتا کہ آپ کو نوکری کرنا ہی ہے. آپ کو ایسی نوکری چھوڑنا پڑے گی. مزید شیخ عثیمین اور عبداللہ ابن باز کے فتاوے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایسی سروس, ایسی نوکری کو حرام قرار دیا ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں دی جاتی اور وقت پر نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. ایسی سروس کو اور ایسی نوکری کو اور ایسے بزنس کو حرام قرار دیا ہے. سوچ لیجئے گا, یہ کون سا نماز پڑھنا ہوا. شام کو آئے, 5 بجے چھٹی ہوئی, گھر آتے آتے مغرب بھی نکل گئی, اب آئے بھوکے تھے, کھانا کھایا, عشاء کی اذان ہونے لگی, اب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی, لیکن اب آپ ظہر بھی پڑھ رہے ہیں, عصر بھی پڑھ رہے ہیں, مغرب بھی. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی کیا, ارے صاحب کبھی کبھی چھوٹ گئی الگ بات ہے, لیکن آپ روز کا معمول آپ بنا رہے. صاحب آفس میں ہمیں ہمارا باس نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے, اس لیے ہم چھوٹی ہوئی نمازیں بعد میں پڑھتے ہیں. روزانہ کا معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے. یہ ہے نماز کا پڑھنا جس کے لیے قطعی حکم نہیں ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم کیجئے. اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, نماز مسلمانوں پر فرض ہے اس کے وقت کے ساتھ, یعنی نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے. ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز, عصر کے وقت میں عصر کی نماز, مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز, عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز اور فجر کے وقت فجر کی نماز. الگ مسئلہ ہے سفر میں آپ مسافر ہیں, ظہر کو عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں, مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بارش کے دن ہے, آپ نے دیکھا بارش موسلادھار بارش ہے, تو آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں, مغرب میں عشاء پڑھ لیں, 2 نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے. لیکن مجبوری میں ہر وقت کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائیوں, نماز کو قائم کرنا ہے, نماز پڑھنا نہیں ہے. ایک ہی وقت میں, جیسے ہمارے شیعہ بھائی 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں,
صبح اٹھے پڑھ لیا 5 ٹائم کی نماز. سنت تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں, فرض نماز ہے اور سب میں وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں. اب وہ اٹھے اور 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھ لی, اور وہ آپ کی زمین پر پڑھتے بھی نہیں ہیں, ان کو تو ایک گٹی چاہیے, چھوٹی سی اتنی بڑی ٹکی نما ہوتی ہے اور وہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کو وہ زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. وہ آپ کی زمین پر سجدہ بھی کرنے کو جائز نہیں مانتے ہیں, بلکہ اسی کو صدقہ بولتے ہیں, اور وہی کربلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے, اس کو زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں. تو وہ ایک ہی ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو پڑھنا نہیں ہے نماز کو, نماز کو قائم کرنا ہے, اس کے وقت پر پڑھنا ہے. ظہر کے وقت ظہر, فجر کے وقت فجر, عصر کے وقت عصر, مغرب کے وقت مغرب, عشاء کے وقت عشاء, اور اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل ہے. آپ کو مسند احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بہت لمبی عمر پائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا, ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا, حضرت عمر کا زمانہ دیکھا, حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا, حضرت علی کا زمانہ دیکھا, اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے, حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا. اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے. عمر ابن عبدالعزیز نماز کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, اور جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے. اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے. لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے, عمر ابن عبدالعزیز سے, اور عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے کیا؟ انس کو دیکھو, انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. فتنہ ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا, آپ روکیے. حضرت انس کو بلایا گیا, خلیفہ نے عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا, اے انس میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے, کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے. کبھی میں جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں اور کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب دیا حضرت انس نے, اس جواب کو سنیے جو مسند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا. میرے بھائیوں, حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے. حضرت انس نے فرمایا, اے خلیفۃ المسلمین, اے خلیفۃ المومنین, میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں, میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں. میری آنکھوں نے, جو جواب دیا وہ سنیے, میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے. میں نبی کے زمانے میں موجود تھا, نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں. آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں, آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں. اے امیر المومنین, ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت میری آنکھیں پہچانتی ہیں. جب آپ
اس وقت نماز پڑھاتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے. آپ فجر جب نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. ظہر جب نبی کے وقت پہ پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. عصر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. مغرب و عشاء جب نبی کے ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر اور عصر کا وقت نکلنا ہوا نظر آتا ہے, لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں, تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں. میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں. میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا, میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں. میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں. میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت جب نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی, عصر کب پڑھی, فجر کب پڑھی. جب آپ اس وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں, جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام, اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, چلو 2-4 اوور رہ گئے, دیکھ لو جماعت ختم ہو, بعد میں پڑھ لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے. آپ پڑھ تو لوگے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کیا. آپ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس آیت میں دیکھیے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا, قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے, اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا. دیکھیے نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا, مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے, مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے, میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے, کھیل رہے ہوتے, مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے. اتنے میں بلال کی اذان کی آواز آتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی اڑتے, مجھے دھکا دیتے. حضرت عائشہ بیان کرتی, اللہ کے نبی اڑتے, مجھے دھکا دیتے, مجھے ایک سائیڈ کر دیتے, اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے, پانی کھینچتے, وضو بناتے, اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے. پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. میں دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے, اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں, مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہیں, میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسے ہو جاتے, یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے. بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. ابھی بیٹھے تھے, ابھی میرے پیر میری ران پر سر تھا نبی کا, ابھی مجھ سے ہنس رہے ہوتے, کھیل رہے ہوتے, پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے, دل لگی کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز آتی, سب بھول جاتے, فوراً اٹھتے, وضو بناتے اور مسجد کی طرف چل دیتے. میرے بھائیوں دیکھا, آپ چاہتے تو تھوڑا اور رک سکتے تھے, سوچ لیتے نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی, ارے جماعت نکل جائے میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا. میرے بھائیوں ایسا نہیں, بیوی کا بیوی کو دیتے, بچوں کا بچوں کو دیتے, لیکن جیسی اللہ کے حق کے ادا کرنے کی باری آتی تو پھر بیوی کو بھول جاتے, بچوں کو بھول جاتے, پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. فرمایا میرے اور کافروں کے درمیان
فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. نماز پڑھنا پڑھنے والا مومن اور نماز کا چھوڑنا ترک صلاۃ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. میرے بھائیوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سوائے نماز کے ترک کرنے کو کے اور کسی بھی عمل کے چھوٹنے پر کسی کو کافر تصور نہیں کرتے تھے. ہم کسی کو کافر نہیں جانتے تھے. ہاں صرف نماز کے چھوڑنے کو یعنی نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو کافر سمجھتے تھے, لیکن نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے چھوڑنے پر ہم کسی کو کافر سمجھنے لگے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ نماز کا معاملہ کتنا بلند ہے, کتنا عظیم ہے, جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں آسانی تو ہو سکتی ہے, سہولت تو ہو سکتی ہے, لیکن معافی نہیں ہے. ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو, کروٹ سے پڑھ لو. وضو بنانے میں بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. بہت زیادہ دقت و دشواری ہے تو ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لو, مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ لو, فرضی فرض پڑھ لو, سنت چھوڑ لو. میرے پیارے ساتھیوں لیکن نماز معاف کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے. سہولت تو دی جا سکتی ہے لیکن نماز سے رخصتی نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا, جتنے بھی رسولوں کو بھیجا, جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا, اس دنیا میں جتنے بھی نبی جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے, اللہ نے نماز ہر نبی کے اوپر فرض کی ہے, کسی کو بھی نماز سے مستثنا نہیں کیا ہے. یہودیوں کو دیکھ لو, آج وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. عیسائیوں کے چرچ میں چلے جاؤ تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں ہمارے ہندو بھائیوں کی اگر پوجا کی شکل اور حیت کی جائے تو نماز سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. وہ دونوں ہاتھ یوں باندھ کر سینے پہ رکھ لیتے ہیں, ہم لوگ بھی دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں. میرے بھائیوں وہ بھی سر نیچے کر لیتے ہیں, ہمارا بھی سر سجدے کی جگہ پر رہتا ہے. وہ ساسٹانگ کرتے ہیں, وہ بھی لیٹتے ہیں, وہ بھی جھکتے ہیں, وہ بھی زمین کی اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں. بہت حد تک نماز سے ان کی پوجا کی شکل ملتی جلتی ہے. اس لیے یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز ہر مذہب کے اندر فرض رہی ہے, ہر نبی نے نماز کی دعوت دی ہے. قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, فرشتوں نے پکارا زکریا کو. فنادتہ الملائکہ, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے جب زمین پر آئے تو انہوں نے زکریا کو پکارا, انہوں نے زکریا کو آواز دی. حالانکہ زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قائم یصلی فی المحراب, حضرت زکریا محراب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. قرآن زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وہ قائم یصلی فی المحراب, فرشتے پکار رہے ہیں اور زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں. یعنی نماز چھوڑ کے کیسے سن سکتے ہیں, نماز چھوڑ کے نہیں سن سکتے ہیں. بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو فرشتوں نے پکارا لیکن زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. یعنی نماز زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر, اے میرے بیٹے نماز پڑھ. زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں. اللہ حضرت مریم علیہ السلام سے, مریم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا, وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے عیسیٰ سے نوازا, وہ مریم
جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے آئے مریم جھک جا، آئے مریم عاجز ہو جا، آئے مریم تو سنجیدہ بن جا، یا مریم قنوتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجز ہو جا، اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا، وسجودی اور سجدہ کر، ورقئی مع الراقین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ پڑھیے قرآن کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی نماز مریم علیہ السلام بھی پڑھتی تھی۔ اللہ نے کہا یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جا، سنجیدہ ہو جا، وسجودی سجدہ کر اپنے رب کو، ورقئی مع الراقین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی اللہ رب العالمین مریم کو بھی سجدہ اور رکوع کرنے کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام کا بتا ہی دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے اپنے رب سے کیا کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین، او میرے پروردگار، میں نے اپنے آل و اولاد کو، میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے پر میں نے اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچے کو میں نے بے آب و گیا غیر آباد غیر مانوس جگہ پر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاة، تاکہ وہ نماز قائم کرے، یہاں تیرا گھر بنایا جائے، وہاں رکوع اور سجدہ ہو، لیقیموا الصلاة، تاکہ یہاں نماز قائم کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو غیر آباد جگہ پر، غیر ذی زرع وادی میں، بے آب و گیا وادی میں نے چھوڑا ہے، اور اس لیے چھوڑا ہے رب بنائے ہمارے رب لیقیموا الصلاة، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے بچوں کی اولاد کے لیے بھی نماز کے پڑھنے کی، قائم کرنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھیے اور اپنا وظیفہ بنائیے، کہتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ غور کرو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاة، ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز پڑھنے والا نہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بیوی اور بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر کہتے ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے، یعنی ہم کو اور ہمارے آل و اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو بھی تو نمازی بنا دے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی نماز ان پر بھی فرض تھی، تب ان کے بیٹے اسماعیل پر کیسے فرض نہیں ہو سکتی؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ قرآن دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکات، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے۔ بالصلاۃ والزکات،
حکم دیتے تھے نماز پڑھو اور زکات ادا کرو. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل اپنے رب کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا. اسماعیل کو اللہ نے پسند کر رکھا تھا. اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ. وہ اپنے رب کے نزدیک محبوب تھے, پسندیدہ تھے. مَرْضِيًّا. بہت ہی اپنے رب کے نزدیک محبوب بندے تھے, پسندیدہ بندے تھے. لیکن کام کیا تھا؟ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. وہ اپنے اہل و عیال کو, اپنے بیوی اور بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اور زکات کا بھی حکم دیا کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام پر بھی نماز فرض اور ان کے اہل و عیال پر بھی نماز فرض. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام تو جبل طور پہ چڑھ گئے, پہاڑ پہ چڑھ گئے. اللہ میں تجھے دیکھوں گا. اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ. موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. نہیں میں تو دیکھوں گا, اللہ مجھے دکھا. اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی. موسیٰ بے ہوش زمین پر گر پڑے, نہیں دیکھ پائے موسیٰ. آواز آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. کوئی ایک نبی بچ رہا ہے؟ جتنے نبیوں کے نام قرآن میں آئے اللہ نے سب کے نام کے ذکر کے ساتھ ساتھ کہہ دیا ہم نے نماز ان پر بھی فرض کی تھی, تم کو کیسے چھوڑ دیں گے. نماز کے بنا مسلمان ہونے کا تصور بیکار ہے. جو کرتا ہے وہ بس خام خیال خوش ہے. میرے بھائیو, ہم ووٹر لسٹ میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں اور گوشت کھانے کے اعتبار سے تو مسلمان ہو سکتے ہیں, ورنہ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے. یہ عمل بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں. کس منہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام آواز آتی اوپر سے, اللہ نے کہا موسیٰ اننی انا اللہ, بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی, تو بس صرف میری ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہاں نماز کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو. فَعَبُدْنِی کہہ دیا تھا عبادت کرو میری. عبادت میں نماز شامل ہے لیکن نماز کا ذکر الگ سے کیا. ذرا تصور کر رہے ہیں, اننی انا اللہ, بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہو گیا. اس کے بعد کیا کہا؟ فَعَبُدْنِی, اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو. جب کہہ دیا تھا عبادت کرو تو عبادت میں تو ساری عبادتیں شامل ہیں, لیکن عبادت کے بعد نماز کا ذکر الگ. فَعَبُدْنِی, میری عبادت بھی کرو, میری بندگی بھی کرو, میری غلامی بھی کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی, لیکن میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرو. یعنی نماز یہ بچ نہیں پاؤ گے. زکات دے دی عبادت چلو ہو گیا, نہیں. حج کر, نہیں. نماز کو الگ سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی, نماز قائم کرو, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. دیکھ رہے ہیں یا زکریا علیہ السلام پر اللہ نے کہا, لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, پھر مریم کو بھی اللہ نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا غیر آباد بستی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ تیرے نماز قائم کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے, اے اللہ میری دعا سن لے. اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے, نماز کا اور زکات کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا قِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو.
حضرت مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے جب پیدا کیا، بغیر باپ کے جب جنا، بغیر شوہر کے جب جنا، تو انگلیاں اٹھنا لازم تھی، انگلیاں اٹھنے لگیں۔ او دیکھو دن بھر سجدے میں رہتی ہے، سب کو دکھاتی، دیکھو بڑی عبادت گزار، اور حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا، کارنامے دیکھو، بہت چڑھایا گیا۔ ایک بار ان کو گھیر لیا گیا اور کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا بتا، تجھے جواب دینا پڑے گا، بتا۔ بڑی پارسا بنتی ہے، بڑی پاک دامن بنتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بیٹا۔ تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو پالنے میں جھول رہا تھا، جو گہوارے میں تھے اور اپنی ماں مریم کا دودھ پیتے تھے، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، جیسی آوازیں اٹھنے لگی، لوگوں نے جب کہا مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے ہی سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ بگڑ گئے اور مریم سے کہنے لگے واہ اس بچے کے پاس بھیجتی ہے، کیا بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل پنے کی باتیں کر رہی ہے، ہمیں اس بچے کے پاس بھیج رہی ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں پڑا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہم سے کیا کلام کرے گا، وہ ہم سے کیا بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حالانکہ وہ ابھی بچہ ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ کیا بات کرے گا ہم سے؟ اس کے پاس بھیج رہی ہے، ارے تو بتا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ابھی وہ یہ جملے کہہ کر ختم نہیں کیے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں، جو گہوارے میں پڑے تھے، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے، ان کی زبان پر یہ جملے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جھول رہے تھے، ان لوگوں کی باتیں سن کر جو ان کی ماں سے کہی جا رہی تھی، اور یہ لوگ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں جو ابھی چھوٹا سا پالنے میں جھول رہا ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میری ماں کو مت چھیڑو، میری ماں کو پریشان مت کرو۔ یہ بھی دودھ پیتا بچہ عیسیٰ گہوارے سے بول رہا ہے، کہتا ہے انی عبداللہ، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ۔ میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، آؤ میں بتاتا ہوں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی اتانی الکتاب، اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے، اتانی الکتاب، اللہ نے ہمیں انجیل دے کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں آسمانی کتاب ملی ہے، اتانی الکتاب، ہمیں کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بھی بنایا، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں رہوں برکت ہوگی، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اے لوگو میری ماں کو پریشان مت کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں میں رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ابھی وہ چھوٹا سا بچہ نماز کی اور زکوٰۃ کی کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نبی بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک مجھے زندگی ہے، میری زندگی ہے، اس نے پوری زندگی مجھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کا، کتنی آسانی سے آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اور مسلمان میرے بھائیوں،
जलसा ख़त्म होने के बाद ये आपका इम्तहान का वक्त है कि इस जलसे में आपने जो लाखों रुपया खर्च किया है, इसके बाद अभी जो फजर की अजान होगी, आज का जलसा ये तय करेगा कि इस जलसे का कितना असर पड़ा है आपकी जिंदगी पर। और बिलखुसूस नमाज के इस टॉपिक पर जो भी हमने कहा है, ज़करिया का जिक्र किया, मरियम का जिक्र किया, लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इब्राहिम का जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और लास्ट में ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया, जो भी छोटे से और दूध पीते अपनी माँ को और बोल रहे हैं। अल्लाह ने कुव्वते गोयाई दी, अल्लाह के हुक्म से बोले तो बोले भी तो क्या बोले कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। दूसरी चीज, अल्लाह ने मुझे किताब दी, यानी मुझे किताब देकर भेजेगा। और तीसरी चीज, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। चौथी चीज, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया। और ये सब कहने के बाद फिर क्या कहा, व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम्तु हय्या, उसने मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहूं। यानी नमाज जिंदगी भर, आखिरी सांस तक भी माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हम अंदाजा लगा, इसीलिए कुरान कहता है, जिस तरह माँ बच्चे पर मुसीबत आती है, बच्चा भागता है और सीधे वो अपने माँ के सीने से टकराता है और माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है। बच्चा जब माँ की गोद में आ जाता है तो वो समझ लेता है कि अब मैं बिल्कुल महफूज जगह पहुंच गया हूँ। बच्चे को एहसास हो जाता है कि मैं बिल्कुल हिफाजत में आ गया हूँ, मैं अपनी माँ की गोद में आ गया हूँ, दुनिया के तमाम खतरों से दूर हूँ, अब मैं महफूज हाथों में हूँ। मेरी माँ हर खतरा मोल ले लेगी लेकिन मेरे ऊपर खतरा नहीं आने देगी। बच्चा खतरों से बचते हुए जब माँ की गोद में आता है तो अपने आप को महफूज पा लेता है, अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान भी तो यही कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई ईमानो वालो तुम भी सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। जब बंदा नमाज पढ़ लेता है तो वो महफूज हो जाता है, अपने आप को दुनिया के तमाम खतरों से महफूज पा लेता है। जब तुम्हें मुसीबत आया करे, परेशानी आया करे तो नमाज की तरफ भागा करो, वुजू बना कर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा करो और अल्लाह से मदद तलब किया करो। मेरे भाइयों, लोगों पर मुसीबतें आई तो उन्होंने नमाज का सहारा लिया। हजरत इब्राहिम अपनी बीवी सारा को लेके जा रहे हैं, बादशाह की नीयत खराब हुई और उसको इब्राहिम की बीवी सारा बड़ी खूबसूरत नजर आई। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को छीन लिया और अपने खादिमों के जरिए उसने अपने दरबार में बुलवा लिया, दरबार में बुलवाया। हजरत सारा बादशाह के जुल्म का शिकार हो रही थी, लेकिन दुआ की। बादशाह ने जब हाथ बढ़ाना चाहा सारा पर, तो उन्होंने दुआ की अल्लाह से और उस बादशाह का हाथ शल पड़ गया, वहीं पर रुक गया। उसने सारा से कहा, मेरे लिए दुआ करो, अब मैं तुमको नहीं छेड़ूंगा। उन्होंने दुआ की और फिर वो सही हो गया। उसने दोबारा फिर हाथ बढ़ाया, सारा ने फिर दुआ की, उसका हाथ फिर शल पड़ गया। उसने फिर कहा, दुआ करो, अब छोड़ देता हूं मैं तुम्हें। तीसरी बार फिर नियत खराब की, तीसरी बार भी फिर उसने कहा, अच्छा मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तीसरी बार सारा ने दुआ की और वो छोड़ दिया है। उसने भी अपना वादा पूरा किया और सारा से कहा जाओ, और उसने अपनी खादिमा हाजरा को भी दे दिया कि ले जाओ, अब मैं गिफ्ट में तुम्हें हाजरा भी दे रहा हूं। हजरत सारा जब लौट कर वापस आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, तो क्या देखती हैं? बुखारी शरीफ के सफात पर यह मंजर देखिए, आप ताज्जुब करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब उनकी बीवी सारा को छीना गया और इब्राहिम को अलग कर दिया गया, सारा को बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। खादिमों को भी मालूम था कि बादशाह उनके साथ गलत काम करेगा और सबको, इब्राहिम को भी ये डर था कि सारा के साथ, हमारी बीवी के साथ ये ज्यादती करेगा, उसके साथ ये गलत हरकत करेगा। लेकिन जब सारा बादशाह के पास से वापस लौटती हैं तो क्या देखती हैं?
کہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام سجدے میں نماز کے اندر ہیں، سجدے میں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے سارا کیا بنا تمہارا، بادشاہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو حضرت سارا نے یہی جواب دیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس نے میرے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ تو کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ میرے جسم پر آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد آئی، اس نے جب میری طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی مصیبت حضرت سارا پر، ابراہیم علیہ السلام پر کہ ان کی بیوی کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اور حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے، نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے۔ تو اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی مصیبتیں آئیں، ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے تو ہم نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کریں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ جریج کو کون نہیں جانتا ہے؟ ایک بار نماز میں تھے، نفلی نماز میں، اور ماں نے آواز دی جریج، نہیں سنا، مسلم کے الفاظ ہیں، جریج سن لیا، کہنے لگے اللہ ایک طرف میری ماں ایک طرف میں نماز کیا کروں؟ پھر آواز دی جریج، اللہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف عبادت میں کیا کروں؟ بہرحال ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، نماز پڑھتے گئے۔ ماں نے بد دعا دے دی، اے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ ماں چلی گئی، جریج نے برا کام تو نہیں کیا، لیکن ہوا یوں کہ جنگل کے اندر کوئی عورت بکریاں چرا رہی تھی اور وہاں کسی لکڑہارے کے ساتھ اس کی آنکھیں بھڑ جاتی ہیں، اور وہاں لکڑہارے نے اس بکری چرانے والی عورت کے ساتھ زنا کر لیا۔ وہ چرواہا کہیں چلا گیا، لکڑہارا کہیں چلا گیا، غائب، اور اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بچہ کس کا ہے۔ وہ عورت بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اصلی مالک، وہ تو ہو گیا جنگل میں زنا کر بیٹھی، لیکن یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے ساتھ زنا۔ میرے بھائیوں، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے، اور وہ بیچارہ عبادت گزار آدمی، نیک آدمی، وہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں جانتا تھا۔ لوگوں نے غصے میں اس کا پورا عبادت خانہ گرا دیا، جو اس کی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کتنا بڑا عبادت گزار بنتا ہے، سجدے پہ سجدے، نمازوں پہ نمازیں، اور حالت یہ ہے کہ زنا کرتا ہے ایک عورت کے ساتھ۔ پورا عبادت خانہ گرا دیا اور جریج کو خوب مارا۔ جب مارا پیٹا، جریج نے کہا رے بھائی بات تو بتاؤ کیا ہوا؟ کہ بات کو یہ بچہ کس کا؟ عورت نے کہا اسی کا ہے۔ جریج سمجھ گئے میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ کہا اچھا رک جاؤ، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی رکو۔ جریج نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اور دعا کرنے کے بعد کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جو یہ عورت میرا بتا رہی، اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اس بچے کو لایا گیا اور جریج کی گود میں رکھ دیا گیا۔ جریج نے اس بچے کو کچوکا لگایا، اے بیٹا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو گویائی دی، زبان دی، اور اس بچے نے بولتے ہوئے کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ فلاں فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے، لکڑہارا ہے، جس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جریج کا میں بیٹا نہیں ہوں، جریج کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ فلاں جنگل کا لکڑہارا ہے، اس سے میری ماں نے غلط کام کیا تھا۔ میرے بھائی اس بچے نے بولا، جریج کے اوپر مصیبت آئی، بد دعا کا اپنا رنگ لائی بد دعا، لیکن جریج نے نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا میرے اوپر
سے اللہ پھر آج کے بعد تیرے کسی نیک بندے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. اللہ اگر آج میں اس الزام سے پاک نہیں ہوا, بری نہیں ہوا, تو کبھی بھی تیرے کسی اللہ نیک بندے پر دنیا اعتبار نہیں کرے گی. اے اللہ اس بچے کو قوت گویائی دے. اس نے دعا مانگی اور پھر بچے سے کہا بتا بچے بتا تیرا باپ کون ہے. پھر بچہ بولا, یعنی نماز پڑھ کر اس نے مصیبت کو دور کیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمانوں والو نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. تو جب ایسی کچھ مصیبتیں آیا کریں تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب